बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप लोगों का प्रोग्राम बैटल्स ऑफ इस्लाम में, जहां हम गुफ्तगू कर रहे हैं दीन इस्लाम के लिए की गई जंगों पर। अब तक की हमारी गुफ्तगू जंग बद्र और जंग उहद को कवर कर चुकी है। हम में से अक्सर व बेशतर लोगों से अगर दीन इस्लाम की जंगों के बारे में पूछा जाए तो हम फ़कत वो जो बड़ी जंगें हैं जैसे कि बद्र, उहद, खंदक, खैबर, इनके अलावा और ज़्यादा नामों को गिना नहीं सकते, जबकि दीन इस्लाम के दामन में बहुत सारी जंगों की तारीख़ मिलती है। उन्हीं में से कुछ जंगें हैं जिनमें से एक है जंगे हमराउल असद, और उसके बाद जो चीज़ें दरपेश आईं इंशाअल्लाह हम आज उसके एतबार से गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हसन कुमैली साहब क़िबला। आइए गुफ्तगू का आगाज़ उनके इस्तक़बाल से करें। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस अहम गुफ्तगू का हिस्सा हैं। तो आगा गुफ्तगू का आगाज़ करें। पहला सवाल आपसे जो मैं करना चाह रही हूँ वो यही कि जैसे हमने कहा कि हमराउल असद, ये नाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुना हुआ नहीं है, कुछ नया सा नज़र आता है। तो ये क्या जंग थी, इसकी क्या वजूहात थी और दर हकीकत इसमें हुआ क्या, वो अगर आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमराउल असद असल में अलग से कोई जंग नहीं है जी, बल्कि ये एक्सटेंशन है जंग उहद का। अच्छा। उहद में ज़ख्मी होने के बाद जब हुज़ूर सरवर कायनात वापस मदीने पहुँचे तो आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया और तमाम मुसलमानों को जो ज़ख्मी थे, थके हुए थे, सदमा उठाए हुए थे, जी, उनसे कहा कि अभी हमें बैठना नहीं है बल्कि हमें कुफ़ार कुरैश के ताक़ुब में जाना है, जी, इसलिए कि ऐन मुमकिन है कि वो वापस पलट के मदीने पे हमला करें। अच्छा, और हुज़ूर सरवर कायनात का ये ख़याल बिल्कुल सही था और आपका जो तदब्बुर है, अंदाज़ा जो था, आपका तदब्बुर इससे मालूम होता है कि कैसा जंगी तदब्बुर था पैगम्बर अकरम का। चूँकि अगर वाक़ईन देखें तो इस जंग से कुफ़ार कुरैश को भी कोई ज़्यादा हासिल नहीं हुआ था। जी, वो जो इरादा लेकर आए थे जी, कि इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, मदीने को ताराज कर देंगे जी, और इसके बाद मुसलमानों के लिए अरसाए हयात तंग कर देंगे, तो उनको कामयाबी तो मिली थी जी, और वो कामयाबी मिली, वो असबाब डिस्कस हुए होंगे जी, कि पैगम्बर अकरम के हुक्म की नाफरमानी और कुछ नाइत्तफ़ाक़ी और कुछ दुनिया की तमा जी, गालिब आई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो कुफ़ार कुरैश जानते थे इस बात को कि हमें हासिल क्या हुआ, इतना दूर आए यहाँ पर, जी, वो पलट के आ सकते हैं। तो पैगम्बर अकरम ने पहले मौला कायनात को हुक्म दिया था कि जाके देखो कि वापस जो वो जा रहे हैं तो वो ऊँटों पर वापस जा रहे हैं या अभी भी घोड़ों की पुश्तों पर हैं। अच्छा, यानी अगर वो घोड़ों पे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वापस आने का इरादा रखते हैं। और इधर आपने आके ये ख़िताब किया, फिर से मुसलमान नए हौसले, नई हिम्मत के साथ आमादा हुए इस जंग के लिए। और यहाँ पे बहुत अहम नाम मैं ले सकता हूँ जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का, अच्छा, कि उनके वालिद की शहादत हो चुकी है और वो इस जंग में उहद में शरीक नहीं हो सके थे जी, क्योंकि उनके वालिद ने उनको रोका था बहनों की देख रेख के लिए, हिफाजत के लिए घर पर। जी, उन्होंने इजाज़त चाही पैगंबर से कि मैं अब आपके साथ शरीक होना चाहता हूँ, इजाज़त मिली और इस तरह से ये पैगंबर के साथ ये असहाब चले। कुरान ने हौसला अफजाई की है। जी, सूरह निसा में इसका तज़किरा, ये सूरह निसा की आयत नंबर 104 है जी, कि जिसमें अल्लाह ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम भी ज़ख्मी हो और वो भी ज़ख्मी हैं, लेकिन एक चीज़ तुम्हारे पास है उनके पास नहीं है, वह है उम्मीद, अल्लाह पर यकीन। क्या बात, तो इस एतबार से यहाँ पे आके हमराउल असद एक जगह का नाम है जहाँ पे आके पैगंबर ने पड़ाव डाला। जी, और अभी ये मरहला था कि वो जा रहे हैं तो उनका हौसला पस्त किया जाए कि वो किसी तरह वापस पलटने ना पाएँ बल्कि मक्के चले जाएँ ताकि मदीने में नुकसान ना हो। जी, तो इसके लिए एक मरतबा जब पैगंबर यहाँ से गुज़र रहे थे तो एक ख़ातून थी, उम्मे माबद उनका नाम है, वहाँ पे पैगंबर रुके थे कुछ देर के लिए और उन्होंने हुज़ूर सरवर कायनात की शख्सियत से कुछ मोजज़ात देखे थे, कुछ करामतें देखी थी जिससे वो बड़ी मुतासिर थी। अच्छा, कि उनकी एक बकरी थी जो बहुत ही कमज़ोर थी, पैगंबर अकरम के दस्ते मुबारक जब आपने मस किया तो वो रूबा सेहत हो गई और इस तरह की, तो वो बहुत मुतासिर थी। उनके शौहर भी मौजूद थे,
اس وقت موجود نہیں تھے، اس وقت موجود تھے گھر پہ. تو پیغمبر نے ان سے کہا، اب یہاں پہ تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ ایمان لے آئے تھے یا ویسے ہی پیغمبر کے لائل تھے. جی. ان سے کہا کہ آپ آگے جائیے کیونکہ آپ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ایک نیوٹرل آدمی کی طرح جائیے اور ان کا حوصلہ پست کیجیے جس سے وہ واپس نہ پلٹیں. یہ جب وہاں پہ پہنچے پیغمبر کے حکم پر تو جیسا کہ نبی کریم کا اندازہ تھا 2 گروہوں کے اندر اس وقت وہ لوگ تقسیم ہو چکے تھے. بعض یہ کہتے تھے کہ ہمیں حاصل کیا ہوا، ہم تو اس طرح سے نہیں جائیں گے، ہم واپس پلٹیں گے اور مدینے کو تاراج کریں گے، پوری طرح سے لوٹیں گے مدینے کو اور مال غنیمت لے کر تب ہم جائیں گے. لیکن صفوان بن امیہ اس کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ تم کو قسمت سے فتح مل گئی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرو اور خاموشی کے ساتھ ونرز بن کے یہاں سے چلے جاؤ. اگر دوبارہ جنگ کی اور دوبارہ حملہ کیا تو یہ سمجھ لو کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، وہ تو اپنی غلطی کی وجہ سے وہ پسپا ہو گئے، شکست کھائی انہوں نے، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین ابھی بھی ویسا ہی ہے. تو یہاں آ کے انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو پیغمبر اکرم نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ تازہ دم سپاہیوں کے ساتھ میں اور اسی حوصلے اور جوش اور ولولے اور یقین اور شجاعت کے ساتھ میں پیغمبر آ چکے ہیں یہاں پر، اور تمہارے لیے واپس چلے جانا بہتر ہے. تو اس مشورے کو ابو سفیان نے پسند کیا اور کہا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہاتھ آ گیا ہے، جو ہماری عزت بچ گئی ہے، اس کو بچا کے ہم واپس چلے جائیں. یہ یہاں سے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں پھر ابو سفیان کو کچھ لوگ ملے. اس میں عبد القیس نام کا ایک شخص تھا، اس کو بھیجا اور اس سے کہا کہ تم جا کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرو کہ وہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں. لیکن وہ آئے، انہوں نے کوشش کی مگر کچھ حاصل نہیں ہوا اور اس طرح سے یہ لوگ واپس پلٹ گئے. اور جو ایک طریقہ تھا وہاں پہ کہ فاتح 3 دن تک رکا رہتا تھا، جو ایک چیلنج ہوتا تھا شکست کھانے والے کے لیے کہ 3 دن تک ہم یہاں رکے ہوئے ہیں، آؤ تم آ کے ہمارا مقابلہ کرو. تو کفار کو تو واپس جانا پڑ گیا اور مسلمان 3 دن تک رکے رہے. تو ایک اعتبار سے اس جنگ کا یہ ایکسٹینشن ہے اور یہاں جا کر جو ایک کہا جا سکتا ہے کہ جو کھویا ہوا وقار تھا اس کو پھر سے مسلمانوں نے حاصل کر لیا اور فاتح بن کے واپس پلٹے. تو یہ در حقیقت ہمراء الاسد کوئی پراپر جنگ نہیں ہوئی، تلواریں نہیں چلیں، بس ان کے ارادوں کو جو ہے وہ پست کیا گیا. جی، ہمراء الاسد جس جگہ پہ یہ لشکر رکا ہوا تھا، بس ایک اعتبار سے ان کا جو واپس آنے کا ارادہ تھا، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات کہ اگر وہ واپس پلٹ کے آ جاتے تو ایسے عالم میں تو مدینہ تاراج ہو جاتا. اور ایک انسان اس وقت کے جب اس کے شہر پہ حملہ ہو جائے اور بیوی بچوں کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کا حوصلے ویسے ہی پست ہو جاتے ہیں. تو یہ تدبیر، یہ حکمت عملی پیغمبر اکرم کی کہ مدینہ سے باہر نکل کے آئے، ان کے لیے چیلنج کیا اور اس ایک اعتبار سے وہ واپس پلٹ گئے، حوصلے ان کے پست ہو گئے اور اسلام کا لشکر فتح و ظفر کے ساتھ 3 دن یہاں قیام کر کے واپس آ گیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنگ رجی ملتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جنگ معونہ کا بھی ذکر ملتا ہے. ان دونوں کے اعتبار سے آپ کیا ذکر کریں گے، جنگ رجی اور جنگ معونہ؟ رجی اور معونہ اصل میں 2 اہم واقعات ہیں. شمار تو ہاں ان کا چونکہ جنگوں ہی میں ہوتا ہے، لیکن اصل میں اگر دیکھیں رجی اور معونہ یہ آگے جا کر بنی قریظہ سے جو ایک معرکہ ہوا ہے اس کے اسباب بنتے ہیں. اسباب معونہ بنتا ہے. بنی قریظہ مدینہ کے اندر 3 قبیلے ہیں جو یہودیوں کے ہیں، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ. ان تینوں نے معاہدے کیے ہیں پیغمبر کے ساتھ، جو ابھی میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مگر اس سے پہلے رجی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اصل میں کیا تھا. یہ جنگیں جو ہیں یہ تو اصل میں مجبوری ہیں، دفاع کے طور پر یا معاہدہ کسی نے توڑ دیا تو پھر اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے یہ جنگیں ہوئیں. پیغمبر اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغی وفد، ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، ثقافتی، تبلیغی، علمی، جو پیغام اسلام کا پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں. تو اس اعتبار سے ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آنے والوں میں کچھ لوگ آئے تو جو وفد پیغمبر بھیجا کرتے تھے تو رجی کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ قارا اور ازل نام کا ایک وفد، یہ قبیلوں کا نام ہے غالباً، ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا پیغمبر کے پاس اور آ کے یہ درخواست کی کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ کچھ نوجوانوں کو بھیجیے جو جا کے وہاں پہ تبلیغ کریں.
اور اس طرح پیغمبر اکرم نے 6 لوگوں کا انتخاب کیا جن کے قائد جو ہیں جناب مرصد ابن مرصد غنوی، یہ نام ہے ان کے قائد کا. اچھا. ان کو وہاں بھیجا. 70 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے یہ شمال کی جانب، کہ جہاں پہ ایک چشمہ رجی کے نام سے ہے، وہاں یہ لوگ گئے. وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا یہ معلمین قرآن. لیکن وہاں پہنچ کر یہ اصل میں دھوکہ تھا. یہ آنے والے اس لیے آئے تھے صرف کہ اسلام کو ایک نقصان پہنچا سکیں، لہٰذا وہاں جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور اس حملے میں ان معلمین قرآن نے مقابلہ کیا. 3 اصحاب کی شہادت وہیں پہ ہو گئی. اور یہ اس لیے ضروری ہے یہ باتیں ہمارے لیے جاننا کہ یہ اصحاب، ان کی تاریخ، ان کی قربانیاں بھی عظیم ہیں. بالکل. تو اور کتنا جو باقی 3 بچے ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. ان 3 کی شہادت ہو گئی. حالانکہ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں نے کہ بھائی ہم تم کو مارنے کے لیے تو نہیں لائے یہاں پہ، ہم تو اصل میں تم کو لے جا کے کفار قریش کے ہاتھ بیچنا چاہتے ہیں. لیکن ان 6 اصحاب میں سے 3 نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مقابلہ کیا، وہ شہید ہو گئے. اور 3 کو انہوں نے گرفتار کر لیا، جن میں جناب زید ہیں، جناب خبیب ہیں اور جناب عبداللہ ہیں. ان کو یہ گرفتار کر کے لے کے چلے کفار قریش کی طرف، تاکہ ان کے ہاتھوں ان کو فروخت کر لیں، اپنا مالی فائدہ لیں اور وہ اپنا انتقام ان سے لے سکیں. راستے میں جناب عبداللہ نے کسی کی تلوار پہ قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے حملہ کیا، جس میں ان کی بھی شہادت ہو گئی. اور اب یہ 2 ہی شخص بچے، ایک جناب زید اور دوسرے جناب خبیب. ان کو لے کے یہ مدینے پہنچے. جناب زید کو صفوان بن امیہ کے ہاتھ، کہ جس کے کچھ اعزاء قتل ہوئے تھے جنگوں میں اور اسے انتقام لینا تھا ان کا، تو اس نے 50 اونٹ دیے اور 50 اونٹوں کے بدلے ان کو خرید لیا بدر کے اپنے بزرگوں کا انتقام لینے کے لیے. اور جناب خبیب کو عقبہ بن حارث نے 8 مسقال سونے کے عوض خریدا. اب یہاں دیکھیں کیسی ان کی قربانیاں ہیں کہ پہلے ان کو کچھ دن قید رکھا گیا اور اس کے بعد خاص طور پر جناب خبیب کو عقبہ بن حارث نے کہا کہ میں تم کو دار پہ چڑھاؤں گا. اور اس کے بعد ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بدلے محمد قتل ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا تم اس بات پہ راضی ہو؟ تو آپ نے بڑے جوش شجاعت کے ساتھ جواب دیا کہ میں اپنے آقا کے پیر میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے میرا خون بہہ جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد ان کو دار پہ چڑھا دیا گیا. ہاں، یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا، یہ دوسری روایت بتاتی ہے یہ سوال اس وقت کیا گیا جب آپ کو دار پہ چڑھایا جا چکا تھا آلریڈی. اور کہا کہ اگر تم اب بھی اس بات پہ آمادہ ہو جاؤ تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے زندہ. تو یہ اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوئے. شہادت کو قبول کیا جو ایک مرد میدان کی، ایک مجاہد کی، ایک مومن کی تمنا رہتی ہے. اور اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا گیا. ایک عرصے تک آپ کا لاشا بھی دار کے اوپر لٹکا رہا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نشان عبرت بن جائے دوسروں کے لیے، تاکہ پھر کوئی ایسا حوصلہ نہ کرے. تو یعنی کہ جو 6 کے 6 صحابہ رسول اللہ نے تبلیغ دین کے لیے بھیجے تھے، جی یہ 6 اصحاب جو پیغمبر نے تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، یہ 6 کے 6 اصحاب نے شہادت پائی. 3 تو اسی وقت جنگ کر کے شہید ہو گئے، ایک راستے میں جناب عبداللہ شہید ہو گئے، اور 2 جن کو لایا گیا تھا ان کو ایک صفوان بن امیہ نے جناب زید کو شہید کر دیا اور ان کو دار پہ چڑھا دیا گیا جناب خبیب کو. اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی. پھر خفیہ طور پہ بعد میں کسی نے ان کے لاشے کو اتار کر دفن کر دیا. تو یہ جو ہے یہ رجی کا واقعہ ہے. تو بالآخر جب یہ پتہ چلا ہوگا رسول اللہ کو تو یقیناً رسول اللہ نے کوئی ایکشنز لیے ہوں گے اس کے لیے، کہ ایک طریقے سے تو یہ دھوکہ تھا کہ انہوں نے خود آ کے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے درمیان بھیجیے تبلیغ دین کے لیے، اور پھر اس طریقے سے بلا کے قتل کر دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا آگے. اور پھر ایک موقع اگلا جس کو آپ ابھی بیان بھی کرنا چاہ رہی تھیں، جنگ معونہ. وہاں پہ کیا ہوا کہ پھر ایک آنے والا آیا پیغمبر کے پاس. اس کا نام لکھا ہے ابو برا. ابو برا جو ہے قبیلہ بنی عامر کے ایک محترم شخص ہوں گے کوئی، وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور انہوں نے آ کے کہا کہ بلکہ وہ آئے تھے ویسے ہی ملاقات کرنے، تو پیغمبر نے دعوت اسلام دی ان کو. جب دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی عذر نہیں ہے کہ میں اسلام قبول نہ کروں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ
اپنے اصحاب کو بھیجیں جو میرے قبیلے میں جا کر اور بھی لوگ ہیں جو اسلام لانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اسلام کو، ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تو ذرا یہاں پہ قربانیاں آپ دیکھیں کہ کیسی قربانیاں ہیں کہ باوجود اس کے کہ ابھی 6 اصحاب کی شہادت ہو چکی ہے، مگر پھر راہ اسلام میں پیغام اسلام کو پہنچانے کے لیے، چونکہ اسلام نام ہی ہے آزمائشوں کا، قربانیوں کا، شہادتوں کا، تو اس اعتبار سے پیغمبر اکرم نے روانہ کیا۔ ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 40 افراد تھے اور باقی میں یہ لکھا ہے کہ 70 معلمین تھے جن کو پیغمبر اس سے اکرم سمجھا نے یہ جا سکتا ہے کہ شاید سبق یہ لے لیا تھا کہ اب کم لوگوں کو نہ بھیجا جائے، زیادہ لوگوں کو بھیجا جائے تو شاید وہ اپنی دفاع بھی کر پائیں۔ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ یہ بڑا قبیلہ تھا اور اس کے اندر زیادہ ہی اصحاب کی تبلیغ کی ضرورت تھی، لہٰذا ان اصحاب کو وہاں پر بھیجا گیا۔ حالانکہ پیغمبر نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ تم ان کو لے جا رہے ہو لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی دھوکہ ہو، وہی فریب ہو۔ تو انہوں نے ذمہ داری لی کہ میں ان کی ضمانت دیتا ہوں اور میری پناہ میں ہیں یہ۔ اور جب عرب کسی کو پناہ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ زبان کے بہت پکے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ لے کے چلے، اور پھر یہ جو جگہ جس کا نام ہے، جس پہ اس کا نام پڑا، یہ ایک کنواں تھا غالباً، بیر معونہ، کہ جہاں پہ آ کر یہ لوگ رکے۔ اور یہاں پر ایک صحابی پہلے چلے، انہوں نے کہا کہ پہلے میں جاتا ہوں پیغام لے کر، جو پیغمبر نے ایک خط لکھا تھا وہ خط لے کے قبیلے کی طرف چلے۔ ان کا نام ہے جناب حرام بن ملحان، جو یہ خط لے کے پیغمبر کا چلے ہیں۔ نجد کا یہ علاقہ ہے، 70 افراد یہاں پر آئے ہیں۔ یہ خط لے کر آگے چلے۔ یہ شخص جو آیا تھا اس کے بھتیجے عامر بن طفیل کے نام، وہ بڑا سردار تھا وہاں کا، اس تک یہ خط لے کے پہنچے۔ اس نے وہ خط پڑھنے اور اس کا پیغام سننے سے تو انکار کیا ہی، ساتھ ہی اپنے کسی ساتھی کو اشارہ کیا اور اس نے آپ کی پشت میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ جو آپ کے سینے کی طرف سے نکل گیا، اور اسی وقت وہیں پہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ تمام مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے ہیں یہاں پر، لیکن ان کے قبیلے والے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے، یعنی ابو برا نے پناہ لی ہے ان کی، اس کی پناہ میں ہم یہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس ملعون نے دوسرے قبیلوں کو شامل کر لیا اور اس طرح ان تمام لوگوں کو سوائے 2 کے تب کو شہید کر دیا۔ وہ 2 بھی جن میں ایک جناب کعب بن زید ہیں اور دوسرے عمرو بن امیہ ہیں، یہ دونوں بچ گئے۔ ان کو شہید سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ یہ مرے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس طرح سے یہ واپس آئے۔ یہ 2 بچے ہوئے اصحاب جب واپس آ رہے تھے تو قرقرۃ القدر نامی ایک مقام ہے جہاں پر ان کو اسی قبیلے کے جنہوں نے قتل کیا تھا، یعنی بنی عامر قبیلے کے 2 لوگ مل گئے۔ تو یہ اپنا ایک شہادت کا صدمہ اتنے لوگوں کی، تو انتقام کے طور پہ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب ان دونوں کو قتل کر کے واپس پہنچے تب پتہ چلا کہ وہ دونوں کی تو رسول اللہ ضمانت دے چکے تھے، اللہ اکبر، لیکن یہ تو غلطی سے ہوا تھا۔ تو پیغمبر نے ان کے قبیلے کو پیغام بھیجا کہ بھئی یہ عمدن نہیں ہوا، یہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا خون بہا آپ کو دینا ہوگا۔ تو پیغمبر نے ان کا خون بہا دینے کے لیے، اب جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 3 قبیلے مدینے کے اندر ہیں یہودیوں کے، اور ان تینوں قبیلوں سے پیغمبر کا یہ معاہدہ ہے کہ یہ نبی کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا ان میں سے ایک قبیلہ جو بنی نذیر ہے، اس سے پیغمبر نے کہا کہ بھئی اسلام اس وقت غربت کے دور سے گزر رہا ہے، ہمیں خون بہا دینا ہے 2 لوگوں کا، تو یہ خون بہا دینے کے لیے یا تو تم ہمیں سپورٹ کر دو یا ہم کو قرضہ دے دو، ہم بعد میں تم کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ تشریف لائیے، ہمارے یہاں آئیے۔ انہوں نے مدعو کیا، اور پیغمبر اکرم جب پہنچے ان کے قبیلے میں تو عمرو بن حجاش نام کا ایک شخص، اس کو انہوں نے اشارہ کیا کہ جس دیوار کے نیچے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے پتھر گرا کے نبی کو شہید کر دو، یعنی یہ دھوکہ ان کا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی کہ ایسا ہے، اور یہاں سے پیغمبر واپس تشریف لے آئے مدینے، اور اب یہاں سے آ کے آپ نے پیغام بھیجا کہ تم نے دھوکہ کیا اور تم نے عہد توڑا ہے، لہٰذا اب تم کو مہلت دی جا رہی ہے کہ تم مدینہ چھوڑو اور چلے جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ تم کو قتل کریں، تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ گھبرائے اس بات سے کہ پیغمبر اس لیے کہ اسلام کی طاقت کو سمجھ چکے تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے
یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے. اب یہاں پہ اہم کردار نظر آتا ہے منافقوں کا. اچھا. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے, وہ ان تک گیا. اس نے کہا کہ تم کو چھوڑ کے قبیلہ جانے کی کیا ضرورت ہے, تم یہیں پہ رکو, میں 2000 سپاہی تم کو دوں گا, تم اس سے مقابلہ کرنا. 2000 سپاہی میں دوں گا, اور قبیلہ بنی قریظہ, بنی غطفان اور جو دوسرے حلیف قبائل ہیں وہ سب بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور تم آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہو, تمہارا وطن ہے, تمہاری جگہ ہے, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ اس دھوکے میں آ گئے, اور خود بھی ان کی نیت خراب تھی, تو انہوں نے یہ رک گئے. اور پھر جب پیغمبر نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ تمہیں دیوی مہلت ختم ہو رہی ہے, تم گئے نہیں ابھی تک, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے جو بن پڑے وہ کر لیجئے, ہم جانے والے نہیں ہیں. تو اب پیغمبر اکرم مولا کائنات کو پرچم دیا, اور خود پیغمبر اس جنگ میں شریک ہوئے, اور یہ لشکر لے کر آپ وہاں گئے. یہ لوگ قلعے کے اندر بند ہو گئے, آپ نے محاصرہ کر لیا اس قلعے کا, اور ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگے, سوائے اس کے کہ وہ اندر سے کبھی پتھر مارتے تھے, کبھی تیر برساتے تھے, کوئی ان کا ساتھ دینے نہیں کوئی آیا. ساتھ ان کا کوئی دینے نہیں آیا. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ وہ 2000 سپاہی آئے, نہ اور کوئی قبیلہ آیا, اور نہ ہم مسلمانوں کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو اب وہ ذرا پریشان بھی ہوئے. ایک دن ان میں سے نکلے کچھ لوگ, اور اس میں جو یہ نام ہے خاص ایک تیر انداز کا, کہ جس نے خاموشی سے قلعے سے یہ باہر نکلے, اور پیغمبر اکرم کے خیمے پر اس نے تیر چلایا. اچھا. اس شخص نے, میں اس کا نام بتاتا ہوں آپ کو, اس کا غلول نام ہے اس تیر انداز کا. اور پیغمبر اکرم نے پہاڑی کے دامن میں اپنا خیمہ بپا کیا تھا, اور اصحاب اس کی حفاظت کر رہے تھے, لیکن انہوں نے چھپ کے تیر مارا وہاں سے. اور اصحاب جمع ہوئے. اس وقت دیکھا کہ مولا کائنات کہاں ہیں, تو تلاش کی گئی کہ حضرت علی کہاں ہیں. حضرت علی اس کی تلاش میں جا چکے تھے, اور کچھ دیر کے بعد مولا کائنات جب واپس آئے تو اس کا کٹا ہوا سر آپ کے ہاتھ میں تھا. اور آپ نے آ کے اس وقت کہا کہ کچھ لوگ اور میرے ساتھ چلیں, تو یہ جتنے لوگ بھی 8-10 باہر آئے ہیں, ہم ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں جانے دیں گے. اور پھر ابو دجانہ انصاری, سہل بن حنیف اور کچھ اور اصحاب مولا کے ساتھ گئے, اور پھر وہاں جا کر ان تمام لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا. اب جب یہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آدمی بھی مارے گئے, کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہا, تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں چلے جانے دیجئے, یہاں سے نکل جانے دیجئے, اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر نے اس کے باوجود بھی منظور کر لیا ان کی بات کو, اور کہا کہ تم اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے, اس کے علاوہ جو سامان لے جانا ہے اپنے ساتھ لے جاؤ. 100 اونٹوں پر انہوں نے سامان بار کیا, اور ان میں سے کچھ لوگ شام چلے گئے, اور ان میں سے 3 لوگ, میں 3 کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہی 3 ہیں جو بعد میں جنگ خندق کے لیے محرک بنے ہیں. سلام بن ابی الحقیق, کنانہ بن ربی اور حی بن اخطب. یہ تینوں وہاں سے آ کر خیبر کا جو قلعہ پہلے سے تھا وہاں مقیم ہو گئے, باقی شام چلے گئے, اور اس طرح سے یہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا, اسلام کو فتح نصیب ہوئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بلکہ چھوٹے لیکن بہت اہم واقعات ہیں کڑی بنتے ہوئے جو احد اور خندق کے درمیان. بالآخر آغا ان جنگوں کا اور ان کی تاریخ کا بیان کرنا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ سیکھا جا سکے, اور رسول اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے درس ہے. تو یہ جو 3 جنگیں آپ نے ابھی جن کے بارے میں بیان فرمایا, ان سے ہمارے لیے کیا درس ہم نکال سکتے ہیں جو آج کی دنیا میں, آج کے زمانے میں ہم پر ایپلیکیبل ہو؟ دیکھیں, یہ بہت اہم 4 واقعات ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا. تو آپ دیکھیں, اس میں پہلا سبق تو یہی ملتا ہے کہ جنگ احد میں اتنا زخمی ہونے کے باوجود پھر سے پیغمبر اکرم کا اپنے اصحاب کے ساتھ میں کھڑے ہو جانا, یہ درس ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے, جیسا کہ غلطی ہوئی جنگ احد میں, لیکن غلطی کو اگر وہ ریگریٹ کرے تو اصل ریگریٹ کرنا یہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے, بلکہ پھر حوصلے کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے. تو یہ ایک بہت اہم سبق ہے کہ اسلام کے مجاہد, اسلام کے ماننے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے, وہ آگے بڑھتے ہیں. یہ 4 واقعات جو ہم نے کور کیے آج کے ایپیسوڈ میں, ان کا اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو ایک درس تو یہ نکلتا ہے کہ انسان شکست کھا سکتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, کبھی ناکامی ہو سکتی ہے, لیکن ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو, بلکہ اس ناکامی کے بعد پھر کھڑا ہو جائے نئے حوصلے اور نئی ہمت کے ساتھ, کہ جیسے احد کے بعد میں حمراء الاسد میں پھر کھڑے ہو گئے. دوسرا پیغام جو ہے بہت اہم, وہ حب رسول کا ہے کہ صحابی نے یہ گوارہ کیا کہ مجھ کو
دار پہ چڑھا دو لیکن میں پیغمبر کے پیر میں کانٹا بھی گوارا نہیں کر سکتا. اور تیسرا یہ کہ مبلغین کہ تبلیغ اتنا اہم کام ہے کہ 6 اصحاب کی شہادت کے بعد پھر 70 اصحاب تیار ہو گئے کہ ہم تبلیغ اسلام میں اس اہم فریضے کو انجام چاہتے تو پیچھے ہٹ جاتے کہ جو ان کا انجام ہوا ہے ہم نہیں جائیں گے. جی جزاک اللہ آغا, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جنگ خندق کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم, یہ ہماری گفتگو تھی جنگ احد اور جنگ خندق کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں, جو اہم واقعات ہیں اور اکثر و بیشتر ہمارے یہاں بیان نہیں کیے جاتے ہیں, اور اسی مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لائے ہیں کہ وہ باتیں جو تاریخ کے دامن میں موجود ہیں اور ممبروں سے نہیں بیان کی جاتی ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے جنگ خندق کے اعتبار سے بیٹلز آف اسلام کو لے کر. تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. آپ دیکھتے رہیے چینل ون, پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. فی امان اللہ.